बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बात ये है और मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, इलेक्शन और फिर व्हाट इलेक्शन, एक साथ इलेक्शन होंगे? कब होंगे इलेक्शन? तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए बैठी लेकिन बात ना बन सकी। अब सबसे बड़ी अदालत में चीफ जस्टिस ने फिर कहा है कि मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन चंद हफ्तों पर फरीकैन लचक दिखाने और गुंजाइश निकालने को तैयार नहीं है। लेकिन अब अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 14 मई का फैसला लेकर बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। लेकिन लंदन में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक हो रही है। क्या हुकूमत कुछ बड़ा फैसला करेगी या अब फैसला चीफ जस्टिस ही करेंगे? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए तोशाखाना स्कैंडल में बुरी खबर सामने आई है, जबकि बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा एक बड़ी सिफारती कामयाबी है या नहीं। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हुसैन चौधरी साहब। लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि अदालत ने बार बार सियासी अमल पर अब बात छोड़ी है, तो क्या अब सियासी जमातें किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगी या ये जो डेडलॉक है ये बरकरार रहेगा? सलमान आबिद साहब। देखिए, फैसला तो अब अदालत ने करना है, वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आज जो वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहा कि हमें थोड़ी सी मुद्दत और दें, वक्त और दें, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। ये तो कल तक कह रहे थे कि ये पंचायत है, अदालत कोई पंचायत के तहत फैसला करना चाहती है, और अब ये नहीं कह रहे कि आइन के तहत फैसला करें। चीफ जस्टिस से कहा जा रहा है कि आप हमें वक्त दें, हम मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसले का हल चाहते हैं। यही तो सारे गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त आप कह रहे थे कि अदालत जो है वो पंचायत का रोल प्ले कर रही है, अदालत आपको स्पेस दे रही थी कि भाई आप बातचीत कर लें। अच्छा, अब बातचीत जो है वो जिस नुक्ते के ऊपर आके खड़ी है उसके ऊपर तो कोई इत्तफाक राय अभी तक तो नहीं हो सका, और ना आगे उसका इम्कान उस तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर और पीडीएम के अंदर इसके ऊपर तकसीम है। अगर आप ये फैसला करते हैं कि हमने जुलाई में, अगस्त में इंतखाबात कराने हैं, तो फजल रहमान नाराज़ हो जाते हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं और जावेद लतीफ़ साहब की जो ड्यूटी लगाई है नवाज शरीफ साहब ने कि आपने मुसलसल इस मुज़ाकरात की नाकामी के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड करना है और गालियां भी निकालनी है, वो भी काम कर रहे हैं, और वो दोनों कर रहे हैं, जो जुडिशल को भी निकाल रहे थे और यहाँ पे भी कर रहे थे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आज हुकूमती मौक़िफ़ जो है ये उसी मौक़िफ़ की तायद है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई थी कि आप बातचीत के ज़रिए मसला हल कर लें। और आज फिर ये उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि ये बार बार जाके अदालत में एक और नैरेटिव बयान करते हैं, टीवी पर बैठ के एक और बात करते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के एक और बात करते हैं, और जो असल बात जहां करनी है, वैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी की अपने जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि यहाँ जो गुफ्तगू होती है उसका लेवल देख लिया। फारूक एच नाइक साहब जो हैं और ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं, ये जो अटॉर्नी जनरल हैं, हर बार सुप्रीम कोर्ट को जाके यही कह रहे हैं ना कि हम मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल चाहते हैं। वहां से पार्लियामेंट से बैठ के कुछ और कहते हैं, टीवी पर बैठ के ख्वाजा आसिफ साहब और जावेद लतीफ़ साहब कुछ और कहते हैं। बहरहाल अब गेंद जो है, अब वो उन्होंने आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपील किया कि ज़रा बराए मेहरबानी अभी आप फैसला ना सुनाइएगा, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अब अदालत कितना टाइम लेती है, कब फैसला सुनाती है, किस नोयत का फैसला सुनाती है, किस पे तौहीन अदालत लगाती है, नहीं लगाती है, क्या एक दिन के अंदर इंतखाबात सारे पाकिस्तान में हो सकेंगे, किसी डेट पर इत्तफाक हो सकेगा इनका, या वो जो 14 मई का जिस पे कह रहे हैं कि अदालत बदस्तूर खड़ी है, अब 14 मई तो सर पे खड़ी है ना, उसमें तो इंतखाबात नजर नहीं आ रहे, तो उसके नतीजे में फिर क्या फैसला आएगा। तो ये सारा अभी एक इबाम जो है, अब आप समझिए कि सियासतदानों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चला गया। अब आपने कहा कि लंदन में बैठ के इजलास हो रहा है, वहां पे बैठ के बड़े फैसले होंगे, तो मैं तो लंदन वालों के बारे में कह चुका हूं, 3 लोग हैं जो ये मुज़ाकरात नहीं चाहते, नवाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब और मरियम नवाज साहबा। तो लंदन का इजलास का मतलब क्या है कि हमने विड्रॉ नहीं करना, हम अपने मौक़िफ़ पे कायम है, हम वही करेंगे जो हमें कहा जा रहा है। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी पाबंद हैं प्राइम मिनिस्टर की, अपने साबिक़ प्राइम मिनिस्टर की बात मानने के लिए, अपनी पार्टी के सरबराह के लिए। तो बज़ाहिर इस वक्त लग रहा था कि हुकूमत ने जो आज टाइम मांगा है वो एक लिंगर ऑन पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट है, यानी थोड़ा सा और हमें वक्त जो है ना वो आगे निकाल दें, ताकि ये 14 मई वाली जो बहस है ये भी आगे चले जाए और फिर आगे जाके एक नई डिबेट को जनरेट करें। वो चीज़ें तो अभी भी उसी तरीके से पड़ी हुई है ना।
تو اب دیکھتے ہیں گیند سپریم کورٹ کی کورٹ میں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ ڈیفینسو ہو گئی ہے, سپریم کورٹ خاموش ہو گئی ہے, سپریم کورٹ جو ہے وہ سیف راستہ ڈھونڈ رہی ہے اپنے لیے باہر نکلنے کا کیونکہ پھنس کے رہ گئی ہے. پتہ نہیں حکومت پھنسی ہے, سپریم کورٹ پھنسا ہے, الیکشن کمیشن پھنسا ہے. الیکشن کمیشن کو تو شاندار قسم کا کریڈٹ آپ دیجئے نا, یعنی ہر دفعہ سپریم کورٹ کے اندر ایک نیا موقف لے کر آنے والے چیمپئن جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. ہر دفعہ پچھلے موقف سے ایک نیا تضاد وہ کریٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جو پچھلا موقف ہم نے دیا تھا وہ یہ نہیں تھا, اب یہ اس وقت سچویشن ہے. تو یہ سارا کھیل جو ہے جو الیکشن نہ کروانے کے کانٹیکس میں سجایا گیا تھا اب اپنے منطقی انجام پہ پہنچ رہا ہے. لیٹ سی کہ الیکشن ہوتا ہے, نہیں ہوتا, ایک الیکشن ہوتا ہے, ایک صوبے کا الیکشن ہوتا ہے, دوسرے صوبے کی تو گفتگو کوئی نہیں ہو رہی, اور اس کے نتیجے میں پھر سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر کیا اس کی جو فیصلے کی عمل درآمد والا جو سلسلہ ہے کیا وہ ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ وفاقی حکومت تو واضح طور پر انکار کر چکی ہے. وہ تو کہتی ہے ہم نے ماننا ہی نہیں ہے, نہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہم نے ماننا ہے, نہ پہلے ماننا ہے, نہ آئندہ ماننا ہے. تو ایک ڈیڈ لاک تو اس وقت پارلیمنٹ کے درمیان, حکومت کے درمیان, الیکشن کمیشن کے درمیان اور سپریم کورٹ کے درمیان موجود ہے. اس میں سے اگر آپ نے اس ڈیڈ لاک کو نہ توڑا اور کوئی گیو اینڈ ٹیک نہ نکالا تو یہ پھر سیاست کے لیے بھی, جمہوریت کے لیے بھی, کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی اس ملک کے مفاد میں تو نہیں ہوگا, بلکہ ایک بہت بڑے ٹکراؤ کی جو جانب جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے رضی صاحب, جیسے بھی سلمان عابد صاحب بھی بات کر رہے تھے, ایک طرف عدالت نے کہہ دیا ہے کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑتے ہیں, دوسری جانب عدالت ہی کہتی ہے کہ 14 مئی کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, آئین اور قانون کی بات کی جا رہی ہے. کیا اس وقت سپریم کورٹ کنفیوژن کا شکار ہے خود, یا پھر کنفیوژن دور کر رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات بہت مایوسی ہے ہمارے کچھ احباب کے درمیان جو کہ روزانہ یہ موضوع باندھتے ہیں کہ اس تاریخ کے اوپر جو ہے وہ حکومت پھڑک جائے گی, اس تاریخ کے اوپر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے, اس تاریخ کے اوپر وہ ان کو وزیر اعظم شپ سے ہٹا کے گھر بھیجیں گے. یہ روزانہ موضوع باندھا جاتا ہے ہمارے احباب کی طرف سے, اور دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا, اور وہ ہر دفعہ مایوسی ہوتی ہے, اور یہ مایوسی ہر تاریخ سماعت کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے. اگر تو قانون کی وائلیشن ہو چکی تھی تو ان دوستوں کی خواہش کے عین مطابق چیف الیکشن کمشنر کو اب تک ان کے خلاف ریفرنس کے ٹیک اپ ہو چکا ہونا تھا. پی ٹی آئی نے فائل تو کر دیا ہے, تو وہ ٹیک اپ ہو چکا ہونا چاہیے تھا, ان کو گھر بھیج دیا جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی وہ عدالت کے سامنے چیف الیکشن کمشنر وہی ہیں. اگر تو شہباز شریف صاحب کو گھر جانا تھا تو پھر تو کسی کیئر ٹیکر کو گئے ہونا تھا وہاں پہ لندن میں. پرنس چارلز, اب تو خیر کنگ چارلز جو ہیں ان کی تاج پوشی کے اندر, وہ بھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیں سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان آج ان کی آبزرویشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ خواہش اور آئین کے درمیان جو ہے وہ ہمیں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے. خواہش تو ان کی یہ ہے کہ الیکشن کل کے ہوتے آج ہو جائیں, اور الیکشن عمران احمد خان نیازی صاحب کی خواہش کے مطابق پنجاب میں ہو جائیں, یوں مینڈیٹ عوام کا چوری کر کے پی ٹی آئی کی گود میں ڈال دیا جائے. یہ میرا دعویٰ ہے. اور یہ جو چوری ہے یہ پورا وفاق اور باقی سارے ادارے مل کے نہیں ہونے دے رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو ایک ڈیٹ پہ ہوں گے, کیئر ٹیکر بنے گی, پولیٹیکل گورنمنٹ کے تحت کوئی الیکشن قبول نہیں کرے گا. کیئر ٹیکر بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام جگہوں کے اوپر, تمام صوبوں کے اوپر اور وفاق میں ایک وقت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو. اس کے اوپر پی ٹی آئی بھی کسی حد تک راضی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو 75% ایجنڈے کے اوپر تو اتفاق ہو گیا, باقی تو 25% رہ گیا نا, اور وہ ہے تاریخ کا. اور تاریخ کے اندر 30 دن کا یا 35 دن کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگست میں کروا لیں, وہ کہتے ہیں سپٹمبر میں کروا لیں. دیکھیے بات یہ آج جو مجھے تکلیف ہوئی اس بات کی, وہ جناب چیف جسٹس صاحب نے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے آبزرویشن دی وہ ان کے عہدے کے شایان شان نہیں تھی. وہ ان کو نہیں دینی چاہیے تھی. اور دیکھیے جو کام آپ کا نہیں ہے آپ اس میں کیوں در اندازی فرماتے ہیں. یہ عدالتیں ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں ریکارڈنگ بھگتنا پڑا. $10.5 ارب پلے سے دے کے ہماری جان چھوٹی ہے اب, اور وہ جو ہے وہ ہماری نسلوں نے آئندہ 20 سال تک قسطوں میں ادا کرنا ہے, کیونکہ نیٹ تو ہمارے پاس تھا نہیں. اس سپریم کورٹ نے کارکے کے اندر پنگا لیا, $450 ارب ہمیں جرمانے کے طور پہ دینا پڑا. اس سپریم کورٹ نے سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کو ریورس کیا, 22 ارب روپیہ ہمیں مل رہا تھا وہ روکا, اور اس وقت 280 ارب روپیہ اس غریب قوم کا خرچ ہو چکا, اس قوم کا خرچ ہو چکا, اور ابھی تک سٹیل مل سے جان نہیں چھوٹ رہی. تو میرا خیال ہے
کہ خدا کا نام ہے وہ مالی معاملات کے اندر جو ہے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انفرنج کرنا بند کر دیں، کیونکہ ان کی مالی معاملات کی فہم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مالی معاملات کو کسی درست سمت پہ لے کے جائے، وہ اپنے آپ کو آئینی معاملات تک محدود رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے، نصیر واگا صاحب اور بیرسٹر حسین چودھری صاحب کی اسی پر ہم رائے جانیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ایک ساتھ الیکشن کا معاملہ ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے۔ نصیر واگا صاحب، عدالت نے بات سیاسی عمل پر چھوڑی ہے، تو کیا اب سیاسی جماعتیں ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گی یا پھر یہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار رہے گا؟ دیکھیں، عدالت نے ایک وقت میں یعنی ایک دن میں الیکشن والی جو بات ہے وہ سیاستدانوں پر چھوڑی ہے، اور 14 مئی والی جو بات ہے اس پہ عدالت آج بھی قائم ہے۔ جو کچھ آج ہوا، جو ہم دیکھتے رہے، جو چیف جسٹس کا طرز عمل تھا، جو عدالت کا ایک بیہیویئر سامنے نظر آیا، میں نے پرسنلی یہ فیل کیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ یہ کہنے لگا ہوں کہ عدالت جیسے اپنی عزت بچا رہی ہے، اور شاید عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہمارے کیے ہوئے فیصلے پر کسی نے عمل درآمد کرنا ہی نہیں۔ اگر ہم کسی کو کانٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا دے بھی دیں گے تو انہوں نے کہنا ہے ہم نے نہیں ماننا، جو اس وقت صورتحال سامنے آئی ہوئی ہے۔ جبکہ عدالت 14 مئی والی بات کا فیصلہ تو کر چکی ہے، وہ بار بار کہہ چکے ہیں ہم اپنے اس فیصلے پر قائم ہیں اور ہم قائم رہیں گے۔ یہ چیف جسٹس بار بار یہ بات کر چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں، مجھے ایسے لگتا ہے یا تو وہ بہت ہی ان کے اندر بردباری، تحمل اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ وہ ان سب لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بار بار چیف جسٹس سیاستدانوں کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں۔ یقین جانے میں ہر ہیئرنگ میں مجھے لگتا ہے آج چیف جسٹس کوئی نہ کوئی فائنل فیصلہ کر دیں گے۔ جیسے رضی صاحب کہہ رہے تھے، لوگوں کو روز لگتا ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف پہ کانٹیمپٹ لگ جائے گی، اب خود ہی بھئی حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، اس کے باوجود چیف جسٹس یا عدالت کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور وہ بار بار سیاستدانوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ مل بیٹھ کر کوئی درمیانی راستہ نکال لیں۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ مجھے یہ لگا ہے کہ عدالت شاید اپنی فیس سیونگ کر رہی ہے، اپنی عزت بچا رہی ہے، کہ ان حالات میں، اس ماحول میں ہم کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اس سے افسوس کی بات، اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور چیف جسٹس کے دل میں اگر یہ بات اٹک گئی ہے کہ ہم نے کوئی بھی فیصلہ کیا تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، شاید یہی وجہ ہے کہ عدالت کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر رہی، اور بار بار سیاستدانوں کی طرف وہ کہتے ہیں نہیں یہ سیاسی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایک دن کے جو الیکشنز کی بات ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ چلیں سیاستدان آپس میں بات کر لیں، بیٹھ کے اس بات کو طے کر لیں، لیکن 14 مئی والی بات، آج 5 مئی ہے جس دن آج ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں، اب دن پیچھے کتنے رہ گئے؟ 9۔ کیا 9 دن کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ 14 مئی کو بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا، قابل عمل نہیں ہے نا کہ 9 دن کے اندر 2 صوبوں میں الیکشن کریں۔ اور پھر جیسے ابھی رضوان صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ابھی ہم صرف ایک پنجاب کی بار بار بات کر رہے ہیں، تو بھائی KPK کی بھی بات نہیں ہو رہی۔ کتنے مطلب عجیب و غریب حالات جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں، ایک صوبے کے بارے بات ہو رہی ہے، دوسرے صوبے کے بارے بات نہیں ہو رہی۔ بھائی 90 دن تو اس کو بھی پورے ہو جائیں گے نا، اس پہ آئین نہیں لگتا۔ ہاں دیکھیے، فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا، پھر بھی بیرسٹر صاحب ہم نے فیصلہ تو کرنا ہے، ان کے الیکشن کی طرف تو آخر ہم نے جانا ہی ہے نا۔ میں کہتا کیا اس پہ آئین نہیں لگتا؟ وہ صوبہ لگتا ہے نا، یہی تو بات ہے، اس طرف بھی تو آنا ہے، پھر اس کے دن تو اور زیادہ کم رہ جائیں گے۔ تو اس وقت حالات کس قدر گمبھیر صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور ملک سیاسی دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، ادھر سے عدالتی مسائل کتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور پوری قوم اس وقت
उस शिकंजे में जकड़ी हुई है, ज़हनी अजियत के शिकंजे में कौम जकड़ी हुई है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि कल क्या होना है। अदालत लगती है, तारीख आती है, हर बंदा कहता है अच्छा चलें आज तो कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, फिर 5-5 दिन की, फिर जी अब ईद के बाद फैसला होगा, फिर ईद भी गुजर गई, 5 छुट्टियां, 6 छुट्टियां, 7, ये कब से ये केस चल रहा है, लेकिन इसका कोई मंतकी अंजाम नहीं पर ये नहीं पहुंच रहा। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब हिम्मत करके, मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि वो कोई पीडीएम या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दें, लेकिन कोई फैसला दे दें, कौम को इस अजियत से बाहर निकाल दें। जो करने, या तो सियासतदानों को कहें आप जाएं और ये डिसमिस है सारा कुछ, हमें कोई 14 मई से तलब नहीं, आप जाने, आपका आइन जाने, आपकी असम्बली जाने, आप असम्बली में जाके सारे फैसले करें, हमें कुछ पता नहीं है। बाबी आखिरी बात, रिजवान साहब कह रहे थे जी कि ये बजट की बात चीफ, ओ भाई सारी बातें तो हम खुद चीफ जस्टिस के पास और अदालतों में लेके जाते हैं, वहां फिर इस तरह की बातें तो होंगी, IMF की भी बातें होंगी, बजट की भी बातें होंगी। उन्होंने कल को इन्होंने कहना है लो जी चीफ जस्टिस ने ये भी नहीं देखा कि आगे बजट आ रहा है, IMF के साथ हमारे क्या हालात हैं, वो सारे सिनेरियो को देख रहे हैं, वो इस मुल्क के साथ हैं और सियासतदानों के लिए भी वो एक अच्छा रास्ता तलाश कर रहे हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 14 मई के फैसले को लेकर बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। क्या होगा मुनासिब हुक्म? देखिए, मुनासिब हुक्म से पहले तो मैं कहूँगा अदालत कहती है हमें प्रेसिडेंट दें कि क्या आज से पहले कभी 90 दिनों का एम्बार्गो गुजरा है। तो ज़िया साहब के वक्त पे भी हुआ, वो तो वकला कहते रहते हैं बीबी शहीद जब हुई तब हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मेरे ख्याल में अदालत को ये कहना चाहिए कि हजूर KPK में भी तो आपने खुद से बनाया है ना, वहाँ भी तो हमारी आंखें बंद हैं, हम पंजाब की तरफ देख रहे हैं, उस तरफ नहीं देख रहे, तो प्रेसिडेंट तो हमारे साथ पड़ा है आपसे तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, वहाँ तो इलेक्शन नहीं हो रहे, तो आप ऐसा करें KPK को फॉलो करते हुए हमारे भी इलेक्शन आगे कर दें, बिकॉज वहाँ तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि गालिबन अगर इलेक्शन होने हैं नहीं होने। क्या KPK के ऊपर पाकिस्तान का आइन लागू नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के आइन से बाहर हैं? क्या अदालत को एक तरफ सू मोटो नज़र आता है, दूसरी तरफ नहीं नज़र आता? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आप अदालत के हुक्म की अगर बात करें कि क्या उसकी तामील हुई है, तो रजी साहब वो जो CCPO था जिसके फैसले के अंदर इलेक्शन हुए थे, क्या वो लग गया था लाहौर में? नहीं, वो तो रिटायर हो चुके हैं। वो तो हो गया ना, लेकिन रिटायरमेंट से पहले तो JIT का रिकॉर्ड भी साथ में लेके भाग गए। ना बात जरूर बात यह है कि वो जो बेसिक केस था, मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि आप तलाक के केस के अंदर अदालत ने कत्ल के केस का फैसला कर दिया जिसका लेना देना भी नहीं था साथ, ठीक है, तो आपके बेसिक केस का भी अदालत का जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो ये तो बड़ी दूर की बात है। नेसेसिटी का जो कानून है, अदालत को हमेशा, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, फैसला वो करना चाहिए जो उनकी हदूद में हो। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स इज़ समथिंग जो ये मुल्क नहीं समझ रहा, जो इदारे नहीं समझ रहे। कल ECP ने उठ के कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हजूर आपका काम नहीं, तो अदालतों की इज्जत कहाँ? अदालत मैं भी शायद अपना जुमला बदलना पड़े, मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहिए, अदालत को अपनी इज्जत सिर्फ तब करवा सकती है जब आइन की किताब से बाहर ना निकले, जब कानून से बाहर ना निकले। जब अदालत पंचायतें करानी शुरू करेंगे तो पंचायतियों के फैसले माने भी जाते और नहीं भी माने जाते। यहाँ जिरगा नहीं बैठा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह ही चलाना चाहिए। और यहाँ देयर सर्टेन जजेस। आज तो वैसे हुकूमत बैकफुट पर गई है ना, उन्होंने टाइम मांगा है। जल्दी बैकफुट, हुकूमत तो सियासत कर रही है, अब जजेस आर नॉट पॉलिटिशियंस। वो तो 14 में सिर पे लाके खड़े कर देंगे, 13 को कहेंगे सर इलेक्शन करा दें, हम तो आपके हुक्म के सामने खड़े तो करा देंगे इलेक्शन। वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हुक्म सादर किया एक जज साहब ने हाई कोर्ट के, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सुबह करा दें, क्या वो हुए? तो बात ये, हुकूमत जो है, जो सियासतदान है, वो तो सियासत कर रहा है। आई विश कि हमारे जजेस जो हैं वो भी जो है वो जज ही कर रहे होते पंचायती बनने के बजाय। साहब, जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म की गई थी उस दिन भी क्या चीफ जस्टिस ने पंचायत में फैसला किया था? वाला मसला, तब तो सबको वो फैसला कबूल हो गया। क्या बात है जनाब, वो भी तो उनके स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी ना जिसको चीफ जस्टिस ने डिसमिस किया था, वो भी तो इसी कौमी असेंबली का स्पीकर था। अब वो बात अच्छी नहीं लगती किसी को कि अब चीफ जस्टिस क्यों इंटरफेयर करता है। मैं छोटी सी गुजारिश, ये तब भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ चलें ये तो माने कि तब भी नहीं करना चाहिए और वो फैसला गलत था। मेरा जुमला पूरा, लेकिन हमारा जो बच्चा था जो नाला था उस वक्त अपनी नाअहली से, वो प्रॉब्लम हजूर ये थी, सुन लीजिए, वो प्रॉब्लम ये थी
کہ اگر وہ اپنے ادارے کو, اگر آئین کو اور اپنی پارلیمان کو مانتا کہ اٹ از سپریم, اور وہاں جو فیصلہ ہوا مانتا کہ میں نکالا گیا, ہی از دا فرسٹ پاکستانی پرائم منسٹر جو ڈیموکریٹکلی نکالا گیا, انہوں مان جانا تو سرکار ہوں. یہ شاندار ویسے نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے. یہ ویسے کمال ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں ڈاکومنٹ لکھا جائے گا جس کے بارے میں پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ آ کے حمایت کریں. اطہر من اللہ کی عدالت, اطہر من اللہ کی عدالت, یار بات سنیں, میں باجوہ کو نہیں ہٹایا جا سکتا, باجوہ کو نہیں ہٹایا جا سکتا. اطہر من اللہ کی عدالت کی پٹیشن. بات یہ ہے وہی ڈوگر سنیں ذرا, آپ سنیں تھوڑی سا حوصلہ بھی پیدا کریں نا. این کے ایم نے کہ آپ ہر دفعہ ایک بات کہتے رہتے ہیں, میں ہر دفعہ اس کا جواب دیتا رہتا ہوں. پرانی کیسے چلا دیتے ہیں. نہیں, آپ بھی تو پرانی چلاتے ہیں نا یار, اتنی شاندار طریقے سے آپ بھی تو پرانی چلاتے ہیں. ڈیموکریٹک طریقے سے تبدیل جی ہوا ہے. بالکل, اور اتنا شاندار ڈیموکریٹک طریقے سے تبدیل ہوا کہ سارے اس میں تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان صاحب اگر اس دن چیف جسٹس انٹرفیئر نہ کرتے, رات کو عدالت نہ لگتی, تو کیا ہوتا؟ آرمی چیف ٹرمینیٹ ہو جاتا. نہیں, یہ اس کے لیے عدالت کھلی تھی. باجوہ ٹرمینیٹ ہو جاتا, باجوہ پٹیشن آ گئی. اطہر من اللہ کی عدالت میں پٹیشن آ گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو رضی صاحب کیوں کھلی؟ وہ پٹیشن آئی تھی ایک شہری کی طرف سے کہ آرمی چیف کو نہ ہٹایا جائے. ریکارڈ کے اوپر ہے, ریکارڈ کے اوپر, شہریوں کی ریکارڈ کے اوپر درخواستوں پہ رات کو عدالتیں کھلتی ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیس. پی ٹی آئی کی ہر درخواست پہ رات کو عدالت کھلتی رہی ہے. پی ٹی آئی کی ہر درخواست پہ اگلا جملہ بھی بول رہے کہ اتوار نو کہتا ویسے چیفا ویسے اتوار کو بھی کھلتی رہی ہے پی ٹی آئی واسطے. ان کے نہ شکوا کرو. ٹھیک ہے, میری بھی گزارش سن لیں, میری بھی گزارش سن لیں. آگے بڑھنے سے پہلے سب سے ایک سوال ہے میرا, اس کو مختصر جواب دیجیے گا. آج یہ بات چیف جسٹس نے بھی کی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ حکومت اگر 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتی تو عدالت میں پھر پیش کیوں ہوئی. اور جسٹس سمرتا بندیال نے بھی کہا کہ حکومت تو 4-3 کے فیصلے میں ہی لگی رہی اور بالکل سنجیدگی نہیں دکھائی گئی. اس پر مختصر جواب دیجیے گا مجھے رضی صاحب. ٹھیک ہے جی, بات ٹھیک ہے. 4-3 کا فیصلہ, سوری رضی جج صاحب سے, سوری بیرسٹر صاحب سے لے لیں. نہیں سر پلیز آپ دیجیے, لیکن آپ کی رہنمائی, آپ کے جواب سے میری رہنمائی بھی ہو جائے. جس نے بھی دینا ہے ایک جملہ جی, بول میں دیں. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ وہ 4-3 کا فیصلہ پہلے بتائیں وہ بینچ کہاں ہے, اس کے آرڈرز کہاں ہے, اور حکومت نے ریویو فائل نہیں کیا جو چاہتی تھی. سپریم کورٹ بار بار کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے آرڈر کا ریویو فائل کر دیں. اگر وہ ریویو فائل کریں تو وہ فیصلہ مانے. حکومت ابھی تک فلور پہ کھڑے ہو کے جب پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم 4-3 کے اوپر کھڑے. بھائی جب حکومت عدالت کی کوئی بات ماننا ہی نہیں چاہتی تو وہ کیا کریں گے؟ سر عدالت کی بات, نہیں سر, وہ عدالت وہ میجورٹی ججز کی بات مان رہے ہیں. اگر حکومت 2-3 کا فیصلہ نہیں مانتی تو وہ کیوں آئے ہیں وہاں؟ بات یہ ہے, بیرسٹر صاحب بہت شاندار قانونی ماہر ہیں, ان کو یہ پوچھ لیں ذرا چھوٹی سی بات کہ اگر آپ کو 3-2 کا فیصلہ نہیں قبول تو ایسے چھولے لین جا رہے ہو تسی بار بار کورٹاں دے اندر. سر نہیں, میری گل سنو, میں اس کا جواب دے دوں. سر بات یہ اٹ از اے پارٹ آف دا لارجر بینچ, تو پتہ نہیں باقی یہ بھائی میں 3-2 کا پوچھ رہا ہوں جس میں بیٹھ رہے ہیں روزانہ کی بیسس پر اٹارنی جنرل اور فاروق اسنائک پیش ہوتے ہیں. میں اس کا پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کہاں پہنچ گئے لارجر بینچ پہ یار؟ عدالت میں بھی جا رہے ہیں اور ماننا بھی نہیں چاہتے. دکھتی رنگ پہ ہاتھ رکھا گیا. جواب کسی سے بھی نہیں ملا. جواب یہ ہے جی, میرا سوال یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سوال اٹھایا کہ حکومت اگر 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتی ہے تو عدالت میں کیوں پیش ہوئی؟ یہ 3-2 کون سے بینچ کا حصہ ہے؟ یہ اسی بینچ کا حصہ ہے نا, کوئی نیا تو نہیں ہے. اچھا بالکل ماشاءاللہ. اب اس کا دوبارہ پڑھ لیں, یہ بینچ دوبارہ بنا تھا, ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے بینچ, دوبارہ پڑھ لیں. ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا ہوا, دوبارہ پڑھیں نا, نہیں ہوا, آپ پڑھ لیجئے. آپ سپریم کورٹ نہیں ہوا, آپ یار غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ جو کیا کر رہے ہیں نہیں ہوا, وہی بینچ ہے. بھائی آپ کو پڑھ کو نہیں آپ پڑھ لیں نا, میں پڑھ کے آیا ہوں. نہیں ہوا ریکانسٹیٹیوٹ. آپ ایک ایک کر کے نہیں بولیں گے تو کسی کی بھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئے گی. آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں. توشہ خانہ کیس ہو, توہین عدالت کیس ہو, عدت کیس ہو یا پھر دہشت گردی کے کیسز, ہر لمحہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے. ایک بار پھر قانونی جنگ میں تیزی آتی دکھائی دے رہی ہے. توشہ خانہ سکینڈل میں فوجداری کارروائی کیس میں عمران خان پر 10 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے. یہ وہی کیس ہے جسے عمران خان کہا کرتے تھے کہ یہ تو کسی قابل سماعت ہی نہیں ہے. اب اسی کیس میں بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. کہیں عدالت عمران خان کی شوکت خانم کی میڈیکل رپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تو کہیں فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. کیا اب عمران خان نااہلی سے نہیں بچ پائیں گے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں. نصیر واگا صاحب. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے شاید فرد جرم ایک بہت بڑا لفظ ہو یا کوئی بہت بڑی بات ہو عدالتوں میں. فرد جرم
صرف ایک چارج شیٹ ہے کہ یہ الزامات ہیں آپ پر، اب بھی اس کے بعد اس پہ ہیرنگ ہونی ہے، وہ ایجنسیز جنہوں نے ان پہ الزامات لگائے ہیں وہ ابھی ان کو ثابت کریں گی، تو اس کے بعد اس کا نتیجہ آئے گا۔ اب یہ صرف اتنا ہے کہ قابل سماعت ہو گئی وہ درخواست جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے حوالے سے عدالت میں جمع ہوئی۔ اب بات یہ ہے، دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم۔ ملزم وہ ہے جس پہ ابھی صرف الزام ہو، مجرم وہ ہے جس پہ وہ الزام ثابت ہو جائے اور اس کے بعد اس کو سزا دے دی جاتی ہے کہ جی آپ پر جرم ثابت ہو گیا۔ دراصل یہ جو لفظ ہے فرد جرم، اس کی بجائے یہ فرد الزام لگے تو زیادہ، یہ لفظ یوز ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ابھی تو الزامات ہیں۔ یہ میں صرف عمران خان کے حوالے سے نہیں کر رہا، عمران خان کے لیے لفظوں کو چینج کر دیں۔ دیکھیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں عمران خان کے حوالے سے نہیں کر رہا، یہ فرد جرم شہباز شریف کی ہو، حمزہ کی ہو، مریم کسی کا بھی ہو، تو لوگوں کے ذہن میں جب کوئی سنتا ہے نا فرد جرم عائد ہو گئی، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مجرم قرار دے دیا گیا اور اب اس کو سزا ہونے والی ہے۔ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف قابل سماعت ہو گئی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ کہہ رہے تھے نا، یہ تو عدالت کی مرضی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ پوری سماعت ہوگی، ایجنسیز اپنی رپورٹ پیش کریں گی، ثبوت پیش کریں گی، اور اگر عمران خان اس میں جرم اس کا بنتا ہے اور وہ مجرم بنتا ہے، وہ عمران ہو، وہ میں ہوں، وہ بیرسٹر صاحب ہوں، وہ رضی صاحب ہوں، بالکل ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس کے بعد ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ میرا موقف ہے اور یہ سب کا موقف ہونا چاہیے پاکستان کے قوانین کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی فرد جرم عائد ہونے سے عمران خان یوں ہو گیا ہے، عام طور پہ میں نے ابھی آج لوگوں سے بہت ساری باتیں سنی، مجھے بڑے لوگوں نے فون کیا وہ جی فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی فرد جرم کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے عدالت اس کو ہتھکڑیاں لگا کے تو جیل کی ٹھیک ہے۔ رضوان رضی صاحب، توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے، عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بات سنیے، پہلے تو مجھے ایک اجازت دیجیے، میں اپنے دوست واگا صاحب سے کہہ دوں یہ ابھی انہوں نے جو نام لیے ہیں، اللہ کا نام ہے، میرا نام ان میں سے نکال دے۔ میں غریب سا آدمی ہوں، آپ پہلے بھگت چکے ہیں، میں بھگت چکا ہوں، میرا نام ان میں سے نکال دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت کوئی 1 دہائی کے قریب، 1.5 دہائی کے قریب ہائی کورٹ رپورٹنگ کر رکھی ہے۔ واگا صاحب نے کافی حد تک درست فرمایا کہ فرد جرم عائد کرنے کا مطلب سزا نہیں ہے، فرد جرم عائد ہونے کا مطلب ہے کہ اب کیس باقاعدہ چلے گا، کیس باقاعدہ جم گیا، اب اس کے اوپر دونوں سائیڈوں سے دلائل ہوں گے۔ اب دیکھیے نا، شہباز شریف صاحب پہ منی لانڈرنگ والے کے اندر فرد جرم عائد ہو گئی تھی اور اس کے بعد پارٹی دوڑ گئی، اس نے کہا جی کیس ہی نہیں کرنا ہم نے، یعنی کہ نیب نے کہا کہ جی یہ تو جناب کیس بنتا ہی نہیں تھا، وہ کیوں عدالت نے دوڑ گئی، یہ ایک لمبی اور بحث ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پارٹی ایک تو پارٹی دوڑ گئی اور لگنے کے بعد وہ فرد جرم، یا عمران خان صاحب روانہ ہو گئے تھے، فرد جرم لگنے کے بعد بھی بندہ بری ہو سکتا ہے، لیکن 2 ٹریپ تیار کیے گئے تھے۔ میں جب اس سائٹ پہ دیکھتا ہوں، یہ ذرا میری بات سن لی جائے، 2 ٹریپ تیار کیے گئے تھے عمران خان صاحب کے لیے۔ ایک توشہ خانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور دوسرا ہے مفتی سعید صاحب کا جو بیان ہوا ہے اور اون چودھری کا جو بیان ہوا ہے۔ یہ 2 ٹریپس تیار کیے گئے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کی سیاسی وراثت کی بات کر رہے ہیں، ہاں جی، سیاسی وراثت کی مالک جو ہے وہ بشرا بی بی کو پیش کرنا شروع ہوئے تھے، تو وہ پھر اس کیس کو بھی کر لیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاورز ہیں جو سیاست کے اندر سرگرم رہتی ہیں، وہ ان دونوں میں سے عمران خان کو اور ان کی مسز کو پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سلمان عابد صاحب، توشہ خانہ کیس، توہین عدالت کیس، عدت کیس اور دہشت گردی کیس، کیا عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے؟ گھیرا تو ان کو پہلے دن سے تنگ ان پہ کر دیا گیا ہے۔ وہ پاکستان کے ایک بڑے قیدی ہیں جن کے اوپر ماشاءاللہ 150 کے قریب تو مقدمے بن گئے ہیں، 42 کے قریب جو ہے دہشت گردی کے پرچے بن چکے ہیں۔ گھیرا تو ان کو تنگ ہوگا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جو بات بڑی بنیادی سی ہے، عمران خان کو یہ سارے الزامات عدالتوں کے اندر ہی ثابت کرنے ہیں۔ اپنی بے گناہی اگر ہے تو اس کو ثابت کریں گے، وہ جا بھی رہے ہیں کورٹوں میں، مزید جائیں گے، مزید ان کو رگڑا لگے گا اور ان کو عدالت کے ذریعے ہی فیصلہ ہوگا کہ عمران خان، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو توشہ خانہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کے 24 گھنٹے اس کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں، اچھا ہے کورٹوں کے ذریعے ایک دفعہ یہ طے ہو جائے کہ نہ صرف عمران خان کا معاملہ ہے
ابھی آپ کو یاد ہے نا جس دن سے توشہ خانہ میں زرداری صاحب کا نام آیا, بلاول صاحب ان کا اپنا شہباز شریف صاحب کا نام آیا, مریم کا نام آیا, اس دن سے توشہ خانہ کا نام نہیں لیتی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. خاموش ہے نا, سب کے مقدمے جانے چاہیے. اب کارروائی کا آغاز سب کے لیے ہو جائے گا. نہیں دیکھیں نا, جب آپ ایک پنڈورا کھولیں گے تو دوسرا بھی چلا جائے گا کیس میں, وہ کہے گا جی چلیں, تو اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں اس بات کا میں حامی ہوں, عدالتوں کے اندر یہ طے ہونا چاہیے کہ کس نے انلیگیلٹی کی ہے, کس نے بے قاعدگی کی ہے, وہ عمران خان ہو یا کوئی دوسرا ہو, ان سب کو پکڑیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, قانونی طور پر کتنی مشکلات بڑھ جائیں گی؟ کہ واگا صاحب کو فرد جرم کا لفظ نہیں پسند تو میں فرد الزام کہہ دیں یا فرد ناانصافی کہہ دیں, ٹھیک ہے, پسند ناپسند کی بات لیکن بات یہ کہ میں چھوٹی سی بات ہے, میں کیونکہ 1 منٹ ہے, وہ ایسے ہوتا ہے ایسے کہ فرد جرم کب لگتی ہے, جب پولیس اپنی تفتیش میں چلان جمع کرائے. چلان میں خانہ ہوتا ہے, خانہ نمبر 1, خانہ نمبر 2, ٹھیک ہے. اگر خانہ نمبر 1 میں ڈالے کہ یہ ملزم ہے, پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق اس نے چوری کی ہے, تو پھر پولیس اس کو ڈسچارج نہیں کرتی, بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں سر ہماری نظروں میں چوری ہے, ٹھیک ہے, ادھر ہوں تو اسی فیصلہ کر دو. تو ایز پر دا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہی ہیز کمیٹڈ اے کرائم, دیٹس وائی ناؤ دا کیس از ان دا کورٹ, اور اب عدالت کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن یہ ایسے نہ کہیں کہ کیس خالی جمع ہے, یہ وہ نو. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے کہہ دیا ہے کہ ہماری نظر کے اندر یہ چور ہے, اور ثابت بھی کریں گے, وہ ثابت کریں گے, لیکن وہ ثابت کریں گے. وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بات کی بات. بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے بلاول بھٹو کا دورہ بھارت سیاسی محاذ کامیابی ہے یا نہیں, اس پر رائے جانیں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, سفارتی محاذ پر تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور بھارتی وزیر خارجہ کا آمنا سامنا ہوا. نمستے کا جواب ہاتھ جوڑ کر سلام سے دیا گیا, اور اب بلاول بھٹو نے یہ بھی صاف صاف کہا ہے کہ کشمیر پر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, بلکہ بھارت کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا پڑے گی. چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بھی آج پاکستان میں ہیں اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ بھی ہو رہے ہیں. وزیر خارجہ کا دورہ بھارت کیا بڑی سفارتی جیت ہے یا نہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. رضوان رضی صاحب. دیکھیے, بھارت کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بریک تھرو ہوا ہے, اور دونوں سائیڈ خاص طور پہ انڈیا میں جس طرح اس کو کوششلی دیکھا گیا, اور جس طرح بی جے پی کی چیخیں نکلی ہیں وہاں پہ, اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری کی ہیڈلائن جو ہے وہ مقرر ہے وہاں پہ, تو میرا خیال ہے کہ یہ بگننگ بہت اچھی ہے, اور ایک فورم ملا ہے ہمیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کا, اور کوئی ہم ان کے پاس چل کے نہیں گئے, ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں گئے ہیں. بھارت کے ساتھ ہمارے تمام تر اختلافات اور اپنے اصولی موقف کے باوجود ان کے ساتھ ہماری تجارت ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ہم جو ہے وہ بھارتی شہریوں کو پاپا جان پیزا کے لیے امپلائی کر سکتے ہیں, تو یہ 23 کروڑ عوام نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی آسانی پیدا ہو جائے تو ان کے لیے ہم وہ اپرچونٹی ڈینائی کر کے بیٹھے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, سیاسی محاذ پر بڑی کامیابی ہے یا نہیں بلاول بھٹو زرداری کا دورہ بھارت؟ پہلی بات یہ کہ ہمارے میڈیا کا ایک مسئلہ ہے, جو بات ایجنڈے پہ نہیں ہے اس سے ہم نتیجہ نکال رہے ہیں پاک بھارت تعلقات. یعنی آپ اندازہ لگائیے نا, ہم ایک وہ جو کہتے ہیں نا نمستے, اس کو بھی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی یہ شنگھائی کانفرنس تھی, اس کا ایجنڈا تھا, اور بلاول صاحب جو کہتے ہیں, ابھی جو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, پاکستان پی ٹی وی کا جو ہے نا وہ ایک مائک لگا ہوا ہے, اور کوئی باقی چینل کسی نے کور نہیں کیا, نہ کسی نے اس کے اوپر کی, کیونکہ وہ ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ اوور ایکسپیکٹیشن نہ کریں. اگر کوئی بریک ہوگا, اور اگر ہوگا تو بہت اچھی بات ہے. اب جو انڈیا نے تو اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیے, جو گفتگو بلاول صاحب نے کی ہے, اور کسی قسم کی کوئی کامنٹ نہیں کر رہا, کیونکہ وہ ایجنڈا ہی بالکل مختلف ہے. وہ اب ایک میزبان ملک ہونے کے ناطے شنگھائی تک اپنے آپ کو اس پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا چائنا نے, اور اسی ایجنڈے کے تحت یہ سارا معاملہ چلا ہے. ہم بلا وجہ اس پہ سے اندر سے نا پاکستان بھارت تعلقات, کبھی مسئلہ کشمیر, کبھی 370 ہے, کبھی 35 ہے, بہت سی چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈین ایجنڈے کے اندر اس وقت یہ ایجنڈا ان کے حصہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نصیر واگا صاحب. دیکھیں میرے نزدیک تو کوئی سفارتی نہ فتح ہے, نہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بلاول بھٹو صاحب بھارت گئے ہیں اور بہت بڑا کوئی قلعہ فتح کر کے وہاں سے آ رہے ہیں. یہ ایک معمول اور روٹین کا دورہ تھا. وہاں پہ ایک شنگھائی تعاون تنظیم میں ان کی شرکت تھی. نمستے کرنا, سلام لینا, نہ لینا, یہ باتیں بالکل بے معنی ہیں. میرا خیال ہے کہ مزہ تو تب ہے کہ اپنے مسائل حل کر کے آئیں, مسئلہ کشمیر کو حل کر کے آئیں,
भारत का सर नीचा करके दिखाएं कौन से सफारती ताल्लुकात और उन्होंने कौन कह तो सी- दिया है कश्मीर कौन पॉलिसी सी में कोई उनकी तब्दीली नहीं सफारती होगी। ट्रेनिंग है। मुझे बताएं, जिस दिन से वजीर खारजा बने हैं, एक जहाज पे बैठ के मुझे कोई उनका कोई बड़ा काम दिखा दें कि उन्होंने कौन सा काम किया है। बस जहाज पे बैठे सैर कर रहे हैं, जहां उनको थोड़ा सा मौका मिले वो जहाज पकड़ दें और वहां पहुंच जाते हैं। ये कोई सफारती कामयाबी नहीं है, ना ही इसको कोई सफारतकारी कहते हैं। मेरे नज़दीक बिल्कुल एक आम मामूल का दौरा है, जिसकी वजह से पाक भारत ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यही है। कश्मीर का मौकफ हर पाकिस्तानी ठीक का है। है, हर बंदे का है, हर वजीर खारजा का है। इसमें कौन सी लास्ट ऐसी 2 अहम मिनट्स बात टू है? क्लोजिंग। देखिए बात ये मैं बैरिस्टर छोटी सी साहब बात आप कैसे करता हूं। देखते जी हैं? बिल्कुल बात है कि आई थिंक बिलावल इज प्रूवन टू बी एन अमेजिंग अपकमिंग लीडर। उसने जो यूएन में भी जाकर जिस तरह हैंडल किया और जिस तरह अभी भी गया, आई थिंक ही इज पर्सनली डूइंग इट। जिसका जो अच्छा है उसको दे। बाकी मसला कश्मीर कौन सा, वो तो खान साहब कर रहे हैं उसको हल। वहाँ तो वो 370 हो गया, वो तो खान साहब अपनी जाने से पहले वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हल करके आए थे। वर्ल्ड कप जो जीत के आए। हाँ, जो वर्ल्ड कप जो जीत के आए थे, जिस पे हमने हार पहनाई उनको माशाल्लाह। तीसरी बात पे आ जाए। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो ये इस कॉन्फ्रेंस की बात की, आई थिंक सलमान साहब ने भी सही कहा कि एजेंडा से कुछ और है। अभी तो हमें दुआ करें कि हमने एक मुल्क से इन्वेस्टमेंट ली जो कि लोन की मद में थी और हमने उस पर काम रोक दिया और हमने बर्बादी मार दी। हमने सीपेक से रोल बैक किया। तो आई विश कि चीन जो है वो वापस हमारे साथ इसको करे। और हमारी जो सीपेक के अंदर पुरानी पोजीशन है, सीपेक इज ए पार्ट ऑफ वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट जो कि ताजिकिस्तान से शुरू होकर यहाँ तक आ रहा है, रशिया तक जा रहा है। तो आई विश कि हमें वो अपनी जगह वापस मिले और चीन को इधर उधर देखना पड़े। वो वहाँ तालिबानों से भी हालात ठीक करें कि अगर उन्हें पता है कि पाकिस्तान तो ऐसी स्टेट है, कल को पता नहीं क्या हो जाए, तो वो यहाँ से सड़क छोड़ के उधर से भी निकाल सकते हैं। बिकॉज वो लैंड लॉक से वो आगे ईरान का रास्ता ले लेंगे। सो द इशू इज़ दुआ करें हम उस जगह पे वापस जाएँ, हमारे लिए फिर से तरक्की और नौकरी लोगों को मिले। बट कश्मीर का मसला इज सॉर्टेड। ठीक है, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी आज पाकिस्तान में मौजूद हैं और स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स भी हो रहे हैं। इस पर देखना है कि जो पेशरफ्त है वो अच्छी हो, पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हो। नाज़रीन, इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।